अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत की बाय आमना महमूद, एपिसोड नंबर 7। रायहा के यूं देखने पर दबीर बात बदल गया। मेरा बाजू अब खून जख्म पर जम गया था। मैं क्या कर सकती हूँ, आपको मेरी सर्विसेज की जरूरत नहीं। रायहा कंधे उचकाती चल पड़ी। सॉरी अगेन, मुझे बहुत पेन है। दबीर की आवाज पर इसने रुककर पहले बाजू और फिर दबीर की तरफ देखा, जो माजरत ख्वाना अंदाज में इसे देख रहा था। यहाँ किसी मेडिकल स्टोर से पायोडीन, कॉटन और पट्टियां ले लें, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ, रायहा ने पेशावराना अंदाज में कहा। मुझे तो याद नहीं रहेगा, आप चलें साथ, दबीर ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। चलें। और फिर दोनों ने मेडिकल स्टोर से सामान खरीदा। रायहा ने गाड़ी में बैठकर दबीर की ड्रेसिंग शुरू की, जबकि दबीर ने रायहा के चेहरे को देखते हुए सोचा, जो इसके बहुत करीब था। पहली नज़र में मोहब्बत हो जाना एक ऐसा अमल है जो किसी किसी के साथ ही होता है। जब ऐसा कुछ होता है तो इंसान के रगों पे में एक अजीब सी सनसनी सी दौड़ जाती है, जो कि एक वार्निंग सिग्नल होता है कि अब अक्लो हिट सोचने समझने की सारी सलाहियतें तुम्हारे जिस्म को यकायक छोड़कर बाहर जा रही हैं। इसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है वो उर्फे आम में आशिक कहलाता है। ड्रेसिंग मुकम्मल करके रायहा ने दबीर से कहा, अगर पेन ज़्यादा हो या किसी भी किस्म की बाजू में सोज हो जाए तो मैं ये इंजेक्शन लिख देती हूँ, सोने से पहले लगवा लेना। और अपने पर्स से एक पेपर निकाल कर कुछ लिखा और दबीर को दे दिया। दबीर, जो काफ़ी देर से रायहा को देख रहा था, इसके मुखातिब करने पर चौंका। सॉरी डॉक्टर रायहा, मैं अपने अल्फाजों पर शर्मिंदा हूँ। दबीर ने फिर मुआजरत की। कोई बात नहीं, ये कहकर रायहा गाड़ी से नीचे उतर गई, जबकि दबीर से जाता देखने लगा। सुबह सुबह हुनैन ज़रियाब के फ्लैट पर मौजूद था। घंटी पर हाथ रखकर हमेशा की तरह उठाना भूल गया था। ज़रियाब, जो अभी थोड़ी देर पहले उठा था, इस तरह अचानक हुनैन के आने पर परेशान हो गया। दरवाज़ा खोलते ही हुनैन सीधा टीवी लॉन्च में पड़े सोफे पर गिरा और ज़रियाब को देखकर बोला, कुछ लोगों को देखकर कैसे हो नहीं बल्कि क्यों हो पूछने का दिल करता है। क्या तकलीफ है तुझे? गांव क्यों नहीं जा रहा है? और ये तेरा फोन क्यों बंद है? पता है सुबह से कितनी कॉल्स तेरे घर से आ चुकी हैं? हुनैन ने बगैर सांस लिए ज़रियाब की क्लास ले डाली। अच्छा तो तू इसलिए आया है? ज़रियाब ने स्लीपिंग सूट पहना हुआ था और आंखें रत जगह की चुगली खा रही थीं। जी इसीलिए आया हूँ, और मुझे हकीम ने नहीं कहा कि निहार मुँह तेरी शक्ल देखूं, हुनैन ने बेजारी से जवाब दिया। ज़रियाब हंसता हुआ किचन में चाय का पानी रखने लगा। जब ही हुनैन किचन में दाखिल हुआ और शेल्फ पर चढ़कर बैठ गया। मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, हुनैन ने सिर्फ चाय की तरफ इशारा करते हुए कहा। बनाता हूँ नाश्ता, सब्र कर, ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज माहनूर का निकाह है ना? हुनैन ने ज़रियाब के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा। हाँ यार, इसीलिए नहीं जा रहा, तूने खुद ही कहा था महबूब के निकाह के छुवारे खाना मेरे बस की बात नहीं। ये कहते हुए ज़रियाब ने फ्रिज से ब्रेड निकाली। वो सारे तुझे भुला रहे हैं, हुनैन ने इतना कहा तो एक बार फिर डोर बेल बजने लगता है। दबीर आ गया। हुनैन ने शेल्फ से छलांग लगाई और दरवाज़ा खोलने चला गया। ज़रियाब ने जल्दी से अंडे फेंटे। हुनैन ने दरवाज़ा खोला तो चीख पड़ा, क्या हुआ है तेरे बाजू पर? यह पट्टी क्यों बंधी है? जबकि दबीर सीधा किचन में आकर ज़रियाब से बोला, क्या तकलीफ है तुझे? फ़ोन क्यों बन जा रहा है तेरा? ज़रियाब ने अंडा ब्रेड पर लगाते पलटकर दबीर को देखा और कहा, बाजू पर क्या हुआ है तेरे? यही मैंने पूछा है, हुनैन जो किचन में दाखिल हो रहा था ज़रियाब की तायीद करते हुए बोला। कुछ नहीं यार, कल दरअसल नरमीन के लिए फ्लावर लेने शॉप पर गया था, बस वहाँ मुझसे वास टूट गया और चोट लग गई, दबीर ने बताते हुए स्टूल अपनी तरफ खींचा और ज़रियाब और हुनैन के दरमियान बैठ गया। हुनैन शेल्फ पर बैठा दबीर का जायजा ले रहा था। आप शॉप पर अकेले गए थे? आपको इस बात का यकीन है? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर दबीर को देखा। क्या मतलब है तेरी बात का? दबीर ने बात घुमाना चाही। जानी, एक मशहूर कहावत है कि घर के बच्चे के दांत गिने होते हैं। मतलब आप बगैर वजह के वास पर गिर गए, बात हजम नहीं हो रही। चल अब पूरी बात बता दे, हुनैन ने दबीर को देखते हुए कहा। दबीर ने एक नज़र ज़रियाब को देखा जो अब तवे पर ब्रेड तल रहा था, और फिर हुनैन को देखकर सारी बात बता दी। वाह जी, मुबारक हो, स्टाइलों ने अपने हाथ से पट्टी बांधी। अब तो इसे उतारी ना, बल्कि इसका तवीज़ बनाकर गले में लटका ले, हुनैन ने हंसते हुए कहा। तवीज़ की मुझे नहीं, ज़रियाब को ज़रूरत है, दबीर ने ज़रियाब के उतरे हुए चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब किस्मत ही खराब हो तो फिर तावीज़ की जगह गले में
मौलवी भी बांध लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हुनैन ने जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है जब तू मुझे देखता है तो तुझ पर बकवासियात का नज़ूल होता है। ज़रियाब ने फ्राई ब्रेड चाय जैम ट्रे में रखते हुए हुनैन से पूछा और वो ट्रे उठाकर टीवी लॉन्च में टेबल पर नाश्ता लगा दिया। हुनैन और दबीर हंसते हुए इसके पीछे पीछे किचन से बाहर आ गए। अब तीनों नाश्ता कर रहे थे जब हुनैन ने कहा, मैं तेरे साथ आज गांव जा रहा हूँ। जी नहीं, तुझे मैं कभी भी गांव ना लेकर जाऊं। इतनी दुश्मनी है हमारी, अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो गया तो। ना बाबा, ये नामुमकिन है, ज़रियाब ने दो टोक लहजे में कहा। मैं जा रहा हूँ तेरे साथ और बस। अगर तू खुद शराफत से नहीं जाएगा तो मजबूरी मुझे साथ जाना पड़ेगा, हुनैन ने ब्रेड खाते हुए कहा। यार तू समझता क्यों नहीं? ज़रियाब ने बेबसी से हुनैन और फिर दबीर को देखा। इसे क्या देख रहा है? इसे तो खुद किसी बात का पता नहीं, बाजू लेकर बैठा हुआ है। हुनैन ने शरारत से दबीर को आंख मारी। तू अपनी बकवास बंद कर और ज़रियाब के मसले का हल निकाल, दबीर ने चाय का कप उठाते हुए कहा। तू अभी थोड़ी देर में गांव के लिए निकलेगा और वहां जाकर फड्डा डाल देगा कि मैम ने महानूर से शादी करनी है, समझे? हुनैन ने ज़रियाब की तरफ देखकर कहा। ये इतना आसान नहीं है जितना हुनैन तू समझ रहा है। अगर ये सब इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता, ज़रियाब ने अपनी परेशानी रगड़ते हुए कहा। पता है, मुझे लगता है हम तीनों में सबसे ज़्यादा शिद्दत ज़रियाब की मोहब्बत में है। कभी कभी मुझे पीड़नी से जेलसी होने लगती है। इतना प्यार करता है तू उसे, मेरा दिल करता काश मैं पीड़नी होता। हुनैन का इतना कहना था कि दबीर और ज़रियाब कहका लगाकर हंसे। मगर अब मुझे लगता है तेरी मोहब्बत महज ड्रामा है। अगर तुझे उससे सच्ची मोहब्बत है तो जाकर इसे अपना बना ले। कंप्यूटर की तरह आंखें बंद करके कुछ नहीं होगा, हिम्मत करेगा तो बात बनेगी। याद रख, आज अगर तू ना गया तो सारी जिंदगी तुझे ये दुख रहेगा कि अगर मैं चला जाता तो शायद हालात कुछ और होते, हुनैन ने समझाते हुए कहा। अच्छा देखता हूँ, मगर एक और बात भी है। ज़रियाब ने होंठ काटते हुए हुनैन को देखा। क्या? हुनैन ने आंखें मटकाईं। यार महानूर मुझे पसंद नहीं करती और मैं इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, ज़रियाब ने बेचारगी से दोनों को देखकर कहा। महानूर की तो तू फिक्र ना कर, मुझे लगता है इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया है, री इंस्टॉल होगा तो वो ठीक हो जाएगी, हुनैन ने जवाब दिया। क्या? कैसे? ज़रियाब और दबीर ने एक साथ कहा। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी पटाई कर इसकी, जो वायरस इसके दिमाग में है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। डंडा सबसे बड़ा उस्ताद है, बस फिर ऐश कर, हुनैन ने मासूमियत से वजाहत दी। शर्म कर, कुछ तू मुझे साफ लफ्जों में उसे मारने का कह रहा है, ज़रियाब ने अफसोस से कहा। ये इसके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है, माँ बाप उस्ताद भी तो मारते हैं बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, हुनैन ने ज़रियाब को कॉयल करते हुए कहा। और हाँ, परेशान ना हो, तू अकेला नहीं जो महबूबा के निकाह के छुआरे खाएगा। मुझे तो अपना केस भी ऐसा ही लग रहा है, हम दोनों का दुख एक जैसा है। हुनैन ने उठकर ज़रियाब को गले लगाया। कितनी दफ़ा कहा है मेरे साथ चिपका न कर, ज़रियाब ने हुनैन को पीछे करते हुए कहा। तेरा केस ऐसा क्यों है? दबीर ने पूछा। यार इसका बाप कहीं और इसका रिश्ता करना चाह रहा है। हुनैन को नरमीम की आखिरी कॉल याद आ गई। पता है मैं शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करूंगा? हुनैन ने गोल मटोल आंखें घुमाकर बारी बारी दोनों को देखते हुए कहा। क्या? दबीर ने पूछा, जबकि ज़रियाब ने नाश्ते के बर्तन समेटकर किचन की राह ली। मैं सबसे पहले नरमीम का DNA करवाऊंगा और देख लेना वो अहमद मुराद की बेटी नहीं निकलेगी। हुनैन ने जैसे ही ये अल्फाज कहे दबीर को गुस्सा आ गया। क्या बकवास कर रहा है? सोच समझकर बोला कर, जो मुंह में आता है बोलता रहता है। तुझे पता है इस बात का क्या मतलब बनता है? दबीर ने गुस्से से कहा। हाँ मुझे मालूम है जो मैंने कहा। यार तुम खुद देखो, नरमीम अपने बहन भाइयों सबसे मुख्तलिफ है, न शक्ल मिलती है और ना ही अकल से। मुझे लगता अहमद मुराद ने किसी की बच्ची अगवा करके पाली है। जब ये साबित हो जाएगा तो मैं अहमद मुराद को जेल भिजवा दूंगा, यही सज़ा होनी चाहिए इसकी। फिर मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा अहमद मुराद से, हुनैन ने दबीर को देखते हुए जवाब दिया, जिसका मुंह हैरत से खुला हुआ था। यार कुछ खुदा खौफी कर, नरमीम को पता चला तो वो क्या सोचेगी? ज़रियाब ने सोफे पे बैठते हुए कहा। कुछ नहीं सोचेगी, इसमें इतनी अकल नहीं कि वो कुछ सोचे, इसकी ऊपर वाली मंजिल हाली है, हुनैन ने हंसते हुए कहा। चल अब तैयार हो जा जल्दी से, और हाँ मैं तेरे साथ गांव जा रहा हूँ, मजीद कोई बहस नहीं, हुनैन ने हतमी अंदाज में कहा। ज़रियाब सर हिलाता कमरे की तरफ बढ़ गया। हुनैन की नज़र दबीर पर पड़ी तो मुस्कुरा कर दबीर को मुखातिब किया, जो अपनी पट्टी को देख रहा था। औरत अगर खूबसूरत होने के साथ साथ पागल भी हो तो इससे मोहब्बत नहीं इश्क हो जाता है। क्या ख्याल है तेरा?
اشارہ رائحہ کی طرف تھا۔ دبیر نے کشن اٹھا کر حنین کے منہ پر مارا اور کہا، کبھی تو اس منہ کو بند کر لیا کر، جبکہ حنین ہنس رہا تھا۔ زریاب صحیح کہہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ گاؤں مت جا۔ دبیر نے حنین کو فکر مندی سے کہا، میرا جانا ضروری ہے، اگر میں اسے ہمت دوں گا تو مجھے یقین ہے یہ ماہ نور سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں اسے ساری زندگی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب کی بار حنین کا لہجہ بہت نرم تھا۔ اچھا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دبیر نے حنین سے نرمیم کے بارے میں پوچھا۔ یار وہ ٹھیک ہے، آج رات تک ڈسچارج ہو جائے گی، حنین نے جواب دیا۔ ویسے بہت گھٹیا حرکت کی تو نے۔ کیا تھا اگر ہسپتال اسے دیکھنے چلا جاتا؟ دبیر نے افسوس سے گردن ہلائی۔ اتنے میں زریاب تیار ہو کر آ گیا۔ وائٹ شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ اور سر پر پشاوری ٹوپی پاؤں میں گھسے بہت ہی زبردست لگ رہا تھا۔ میں نے بھی کہا تھا، مگر یہ نرمیم کو دیکھنے نہیں گیا۔ زریاب نے ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے دبیر کی بات آگے بڑھائی۔ تم دونوں کو یقین ہے کہ میں نہیں گیا؟ حنین نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تو نے تو خود ہی کہا تھا، زریاب نے جواب دیا اور دبیر نے اس کی ہاں میں گردن ہلائی۔ تم دونوں کو کیا لگتا ہے کہ میں سچ بولا تھا؟ حنین نے اپنی آنکھیں مٹکائیں۔ ہاں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ریلی؟ حنین نے تصدیق چاہی۔ اب دونوں کی سمجھ میں کچھ آیا۔ حنین کے بچے! دبیر نے زور سے چیخ کر کشن حنین کی طرف اچھالا، جسے آسانی سے اس نے کیچ کر لیا۔ حنین اپنے کمرے میں چکر لگا لگا کر تھک گیا تھا تو بالآخر کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے میں سریا بیگم ساگ کاٹ رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آج یونی نہیں گئے؟ سریا بیگم نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے حنین سے پوچھا۔ امی جان، آج کل یونی میں کچھ نہیں ہو رہا سوائے مستیوں کے، حنین نے ماں کے ہاتھ سے چھری اور ساگ پرات میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہائے لڑکے، باولا ہو گیا کیا؟ سبزی بنانے دے، خالہ اور تیرے ابو آ گئے تو شور کریں گے، ساگ وقت پر تیار کرنے دے۔ اور اٹھ میری گود سے، کیا بچوں کی طرح لیٹ رہا ہے؟ اب تو بڑا ہو گیا ہے۔ حنین جو ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ رہا تھا، ان کے آخری جملے پر دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ماں سے کہنے لگا، امی آپ کو لگتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں؟ ہاں نہیں تو اور کیا، چل پھر پرات پکڑا۔ سریا بیگم نے حنین کے اٹھتے ہی دوبارہ ساگ کاٹنے کی تیاری شروع کی۔ امی وہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حنین نے ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے عطرت کے بارے میں بتا دیا اور خود ماں کی گود میں پرسکون ہو کر لیٹ گیا، جیسے اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ سریا بیگم پہلے تو کافی حیران ہوئی، پھر ان کی پیشانی پر کچھ شکنیں نمودار ہوئیں اور وہ کھوئے ہوئے انداز میں حنین کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی مسکرانے لگیں۔ بیٹے تو ویسے ہی ماؤں کو بہت پیارے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب وہ اکلوتے ہوں تو پھر تو آنکھ کے تارے ہوتے ہیں۔ کیسی ہے؟ سریا بیگم نے حنین کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم بور، انتہائی ڈرپوک، بے وقوف اور رونے کی ماہر، کہہ کر حنین نے ایک کہکا لگایا۔ تصور میں اس کا چہرہ نظر آیا۔ تو پھر تجھے کیا اس میں اچھا لگا؟ سریا بیگم اب سنجیدہ تھیں۔ مجھے کب وہ پسند آئی، اسے میں پسند آیا۔ ماں نے سونا جمیا تے میرا کی قصور ہے، حنین نے گنگناتے ہوئے ماں کو آنکھ ماری۔ شرم کر کچھ، اور کیا نام ہے اس کا؟ سریا بیگم نے حنین کو پیار سے تھپڑ لگاتے ہوئے پوچھا۔ عطرت کہتے ہیں لوگ، اور شرارت سے مسکراتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے تیری پسند پر کوئی اعتراض نہیں، زندگی تو نے گزارنی ہے، ہم نے نہیں۔ اچھا ہے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر، مگر جتنی تو امیر بتا رہا ہے وہ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں رہ لے گی؟ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، ایسا نہ ہو وہ تجھے لے کر کہیں اور چلی جائے اور ہم تجھے اور تیرے بچوں کو دیکھنے کو ترسیں۔ یہ امیر زادیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ سریا بیگم نے اپنا خدشہ حنین پر ظاہر کیا۔ سریا بیگم کے آخری جملے پر حنین خوب ہنسا۔ تیز اور عطرت، یہ دونوں الفاظ متضاد ہیں۔ میں کچھ دنوں تک اسے آپ سے ملوانے لاؤں گا، آپ اسے مل لینا، دیکھ لینا، اور وہ بھی میرا گھر، میری فیملی دیکھ لے گی۔ اگر پھر بھی وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ اس کی اپنی راہ اور میری اپنی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ماں کے گلے لگ گیا۔ چل پیچھے ہٹ، مجھے ساگ بنانا ہے، میں تو خود چاہتی ہوں تیری بیوی جلدی آئے اور میرے سارے کام میں ہاتھ بٹایا کرے۔ سریا بیگم نے حنین کو پیچھے کرتے ہوئے ساگ کی پرات اپنے آگے رکھی۔ کام اور عطرت، یہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو آپ کو بھی کام نہیں کرنے دے گی، سارا دن اسے آپ چپ کرواتی رہیں گی، دوڑے پڑتے اسے رونے کے۔ حنین ہنستا ہوا سلیپر پہننے لگا، جبکہ سریا بیگم اسے گھور کر رہ گئیں۔ زریاب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود حنین گاؤں جانے کی ضد کر رہا تھا۔
یار ہماری دشمنی ہے، تو سمجھتا کیوں نہیں؟ اللہ نہ کرے تجھے کچھ ہو گیا تو میں انکل آنٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ زریاب نے ایک دفعہ پھر حنین کو روکنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، اور اگر کچھ ہو گیا تو میں تجھے اپنا خون معاف کر دوں گا۔ اب ٹھیک ہے، رہی بات کہ تو کیا منہ دکھائے گا میرے ماں باپ کو، تو اس کی فکر نہ کر، تجھے میرے ماں باپ سے منہ دکھائی میں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو منہ دکھائی دینے والوں میں سے ہے، لینے والی پارٹی دوسری ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر حنین نے کہکا لگایا۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ حنین تو نہ جا، پتہ نہیں کیوں مجھے کافی عجیب سا لگ رہا ہے۔ دبیر نے بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کیوں مجھے بھی کنفیوز کر رہے ہو؟ گاؤں جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حنین نے پہلے دبیر کو اور پھر زریاب کو دیکھ کر کہا۔ یہی کوئی 2 گھنٹے، زریاب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی 10 بجنے والے ہیں، مطلب ہم 12 سوا 12 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ حنین نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، اگر ابھی چلے تو، زریاب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اب ہم چلتے ہیں، حنین نے دبیر کو گلے ملتے ہوئے کہا۔ یار پلیز حنین نہ جا یار، آگے زریاب کے جانے سے میں اداس ہو جاتا ہوں، اور اس دفعہ تو بھی جا رہا ہے، پیچھے میں کیا کروں گا؟ پھر میں بھی چلتا ہوں، دبیر نے حنین کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ ابھی صبح کے 10 بجے ہیں اور ہم انشاءاللہ رات کے 10 بجے تک تیرے پاس ہوں گے۔ حنین نے دبیر کے بازو پر تھپکی دی اور ایک دفعہ پھر گلے ملا۔ زریاب بھی دبیر سے بغل گیر ہوا۔ یار اپنا خیال رکھیں، دبیر نے زریاب کو کہا۔ دبیر تیری یہی بات اسے ڈرپوک بنا رہی ہے کیا؟ لڑکیوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا ہے، وہ رخصت نہیں ہو رہا بلکہ کسی کو رخصت کرانے جا رہا ہے، اور تو اسے اپنی بیٹی والی فیلنگز دے رہا ہے۔ اور ہاں، مجھے یاد کرائیں واپسی پر عطرت کے بارے میں مجھے تجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ حنین نے کافی ناگواری سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ زریاب اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر چونک پڑا اور کہا۔ گاڑی تو چلائے گا؟ جی بالکل، کیونکہ مجھے اپنی زندگی پیاری ہے۔ ایک تو ویسے ہی پیڑنی کی وجہ سے اپنے خواصوں میں نہیں، اور دوسرا دبیر کی نصیحتیں۔ حنین نے ایک جرجری لی۔ مطلب میری نصیحتیں؟ دبیر اب کی بار بول پڑا۔ مطلب یہی کہ بجائے تو اسے حوصلہ شیری دے کہ مرد بن، کچھ نہیں ہوتا، جا اور پھڈا ڈال دے، مگر نہیں، تو اسے مزید جذباتی کر رہا ہے۔ شکل دیکھ اس کی۔ ساتھ ہی زریاب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، جیسے آج ماں نور نہیں، اس نے رخصت ہونا ہے۔ آج کل تو لڑکیاں بھی رخصتی کے وقت ایسی شکلیں نہیں بناتی جیسی یہ بنا رہا ہے۔ میری ساری محنت پر تو نے پانی پھیر دیا ہے۔ دبیر مجھے تجھ پر سخت غصہ آ رہا ہے۔ اتنی مشکل سے اس کے اندر سردار زریاب علی خان کی روح بیدار کی تھی، مگر تو نے پھر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ حالانکہ زریاب کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے تو آگے ہی دنیا پیا ہوا ہے، مجال ہے جو غصہ آ جائے، جبکہ آج اس کے غصے کی کتنی ضرورت ہے۔ حنین نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ زریاب بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ دبیر نے حنین والی سائیڈ سے اندر ہاتھ کر کے حنین کے بال ٹھیک کیے اور کہا۔ گاؤں جانے سے پہلے ہسپتال سے ہوتے جائیں، آج نرمیم نے ڈسچارج ہونا ہے۔ وہ شام تک ڈسچارج ہو گئی، تب تک میں واپس آ جاؤں گا۔ تجھے جو کہا ہے بس تو وہ کرنا، اور جانے سے پہلے تو نے ہی میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب اس کے پاس جاؤ تاکہ رہتی سہتی کسر وہ نکال دے، حنین نے جواب دیا۔ مگر میں نے جانے سے پہلے نرمیم سے ملنا ہے، زریاب نے حنین کو دیکھ کر کہا۔ زریاب کی بات پر حنین نے پہلے زریاب کو اور پھر دبیر کو دیکھا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ تم دونوں کے جب تماشے ختم ہوں گے تو مجھے بتا دینا، پھر میں آ جاؤں گا، اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حنین کو یوں جاتا دیکھ کر دبیر اور زریاب جلدی سے اس کی طرف بڑھے۔ یار کیا ہے، کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ زریاب اور دبیر دونوں نے اسے واپس گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ تو سمجھ کیوں نہیں رہے، اس وقت ہمارا گاؤں پہنچنا زیادہ ضروری ہے۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھوں سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ اگر میں نے ابھی اس بیمار نکمی نرمیم کو دیکھ لیا تو پھر میں کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں جا ہی نہیں پاؤں گا، مجھے اپنا پتہ ہے، اور اس چکر میں اثر ہو جائے گی، پھر گاؤں جانے کا مقصد ختم۔ حنین نے اپنی بات کے آخر میں دونوں کو دیکھا، جن کی شکلوں سے لگ رہا تھا کہ بات سمجھ آ گئی۔ نرمیم سو کر اٹھی تو دن کے 12 بج رہے تھے، دوائیوں کا اثر تھا شاید، یا اس کی طبیعت بہتر تھی، خیر جو بھی تھا وہ آج اچھا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں فی الحال کوئی نہیں تھا، مگر صوفے پر ماما کا پرس دیکھ کر نرمیم کو حوصلہ ہوا کہ وہ ادھر ہیں، شاید کسی کام سے باہر گئی ہوں۔ پھر نظر سائڈ ٹیبل پر گئی، جہاں چھوٹی سی باسکٹ پڑی تھی جس میں بہت سی چاکلیٹس، کینڈیز اور بنٹیاں تھیں، اور سرخ اور سفید رنگ کے 2 گلاب اور ایک کارڈ بھی تھا۔ نرمیم نے وہ باسکٹ اٹھا کر گود میں رکھی اور کارڈ کو دیکھا، جو سائز میں ایک وزٹنگ کارڈ جتنا تھا اور جس کے باہر صرف یس
لکھا ہوا تھا۔ نرمیم نے اسے کھولا تو اندر حنین کی رائٹنگ میں لکھا تھا، آئی لو یو، دوسری بار بھی ہوتی تو تم سے ہی ہوتی، میں بالفرض محبت جو دوبارہ کرتا، فرام حنین ملک۔ نرمیم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے دونوں پھول اٹھائے اور سونگنے لگی۔ ماہ نور نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا، تقریباً تمام سامان جو اسے ساتھ لے کر جانا تھا پیک ہو چکا تھا۔ پھر ایک سرد آہ بھر کر وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کتنے سال گزارے میں نے اس کمرے میں، اس کمرے کے در و دیوار میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، عجیب سی انسیت ہے مجھے اس کمرے سے۔ پتہ نہیں ان کی حویلی کیسی ہوگی، میں وہاں ایڈجسٹ بھی کر پاؤں گی کہ نہیں، میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے وہ لوگ، کچھ بھی تو معلوم نہیں مجھے۔ اللہ رحم کر مجھ پر اور حوصلہ دے، میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی، پر دل عجیب طرح دھڑک رہا ہے، جیسے کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے، میں بار بار دلہن نہیں بننا چاہتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر مہندی کے نقش و نگار دیکھتے ہوئے سوچا، پگڑیوں کے اکثر فیصلے چادروں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ ماہ نور سوچوں کے گرداب میں باتوں کا تانا بانا بن رہی تھی جب ماہین اور پارو کمرے میں داخل ہوئیں۔ آپا کیا سوچ رہی ہیں؟ ماہین نے ماہ نور کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس مہندی دیکھ رہی تھی، دیکھو کتنا اچھا رنگ آیا ہے۔ ماہ نور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سامنے کرتے ہوئے کہا، ہاں آپا یہ تو ہے۔ پارو نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور رونے لگی۔ بس کرو، پاگل ہو گئی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس دن بھی منع کیا تھا، تم میری بات نہیں مانتی، دیکھو میری بات تم دونوں غور سے سنو۔ اماں کا بہت خیال رکھنا، ماہین تم پارو کا بھی خیال رکھنا، اور پارو تم نے ماہین کو تنگ نہیں کرنا، دونوں نے اچھا اچھا پڑھنا ہے، سمجھی؟ پتہ نہیں وہ لوگ مجھے دوبارہ یہاں آنے بھی دیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں پھر تم لوگوں کو کب دیکھوں۔ شدت جذبات سے ماہ نور کی آواز نم ہو گئی اور اس نے دونوں بہنوں کو ساتھ لگا لیا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، میں تم دونوں کو مس کروں گی۔ پارو کچھ دیر چپ رہی، پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے یوں باہر جاتا دیکھ کر ماہ نور نے ماہین سے کہا، وہ ابھی چھوٹی ہے، ان مسائل کو نہیں سمجھتی، تم بڑی ہو، سمجھداری کا ثبوت دینا اور اللہ کا شکر ادا کرو، دیکھو اس نے تمہیں ضائع نہیں کیا بلکہ ایک بہت ہی زبردست انسان تمہارا شریک سفر بنایا، افراد سے آپ کی قدر کرنا، اب اسے لڑنا چھوڑ دو۔ آخر میں ماہین کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ جیسا آپ چاہتی ہیں میں بالکل ویسا ہی کروں گی، لیکن آپا ہم سب آپ کو بہت مس کریں گے۔ یہ کہتے ہی ماہین ماہ نور کے گلے لگ گئی اور آنسو خود بخود اپنا راستہ بنانے لگے۔ پارو کمرے سے نکل کر سیدھا افراد سے آپ کے کمرے کی طرف گئی، جو اس وقت جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ پارو کو دیکھ کر رک گیا۔ آپ نے زریاب لالا کو کال نہیں کی؟ پارو نے بے صبری سے پوچھا۔ پارو بار بار کر رہا ہوں، ان کا فون بن جا رہا ہے، میں نے کل ان کے دوست کو فون کیا تھا اور لالا کے نام پیغام بھی دیا تھا، بتاؤ اب اور کیا کروں؟ افراسیاب نے دکھ سے پارو کو دیکھتے ہوئے قمیض کے کف فولڈ کیے۔ آپ بھی تو بڑے ہیں، آپ کی بھی تو آپا ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں آپ سے، کچھ کریں نا آپ ان کے لیے۔ پارو نے روتے ہوئے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں، تایا سائیں کے سامنے تو بابا سائیں نہیں بولتے، تو میری اوقات کیا ہے؟ ہاں مگر زریاب لالا کچھ کر سکتے ہیں، تایا سائیں لالا سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کی بات بھی مانتے ہیں، مگر پتہ نہیں لالا ابھی تک آئے کیوں نہیں، 1:15 بج رہا ہے۔ افراسیاب نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، لالا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ پارو ابھی یہی کہہ ہی رہی تھی جب زنان خانے کے گیٹ پر زریاب کی گاڑی کا ہارن بجا، لالا آ گئے۔ پارو تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگی، جیسے ہی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، زریاب نے پارو کو دیکھتے ہوئے حنین کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ لالا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں نہیں بولتی آپ سے۔ پارو یہ کہتی ہوئی زریاب کے ساتھ لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زریاب بھی اسے دیکھ کر کچھ جذباتی ہو گیا، جبکہ حنین کو ایسے موقعوں پر اپنی ہنسی روکنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنا موبائل نکال کر دبیر کو کال کرنے لگا۔ زریاب پارو سے مل کر ہٹا تو پیچھے ہی افراسیاب کھڑا تھا۔ لالا بہت دیر کر دیا آپ نے، یہ کہتے ہوئے افراسیاب نے بھی زریاب کو گلے لگایا۔ ہاں یار، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، زریاب نے افراسیاب کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ لالا آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پارو نے زریاب کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ گڑیا میں سب سے مل لوں؟ اور وہ دیکھو حنین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ مہمان بھی ہے، پھر بات کرتے، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی پارو کو اندر جانے کا کہا، مگر پھر ماں نور کے خیال سے روکا۔ تمہاری آپا کیسی ہیں؟ عادت سے مجبور رہا نہ گیا تو پوچھ لیا۔ ٹھیک ہیں، پارو نے افسردگی سے جواب دیا۔ حنین نے دبیر کو فون کر کے کہا، یار
یہاں بہت جذباتی سین چل رہا ہے، مجھ سے ایسے سین تو فلم اور ڈراموں میں برداشت نہیں ہوتے، یہ تو پھر ریئل ہے۔ کیا کروں اب؟ میں تو سمجھا تھا صرف زریاب ہی لڑکیوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، مگر یہاں تو پورا خاندان ہی اسٹار پلس کی ٹیم لگ رہا۔ دبیر جو نماز کے لیے جا رہا تھا حنین کی کال اٹینڈ کرتا مسجد کی طرف چل پڑا۔ شرم کر، تو اس کے ساتھ گیا ہے، دبیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑ ساری باتیں، یہ بتا میرا کام کیا ہے یا نہیں؟ حنین نے دبیر کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کر دیا جناب، آپ کی حکم عدولی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، دبیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی فرما برداریاں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یہ بتا کہ اس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ حنین نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ سو رہی تھی، ویسے کافی کمزور لگ رہی تھی، دبیر نے جواب دیا۔ حنین نے افسردگی سے کہا۔ اچھا چل، میں مسجد پہنچ گیا، پھر بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی دبیر نے فون بند کر دیا۔ زریاب باری باری سب گھر والوں سے ملا اور پھر حنین کے ساتھ مہمان خانے میں آ گیا۔ یار تو ذرا تھوڑی دیر ریسٹ کر، میں ذرا زنان خانے سے ہو آؤں، زریاب نے حنین کو کمرے میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ کیا میں یہاں اکیلا رہوں گا؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بے فکر رہ، تجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں ابھی پارو کی بات سن کر آتا ہوں، پھر نماز پڑھتے اور کھانا کھاتے، تایا سائی نے خاص طور پر ہرن کا گوشت پکوایا ہے، زریاب نے منہ میں پانی بھرتے ہوئے کہا۔ ہرن کا گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا، حنین نے بھی پرجوش ہو کر کہا۔ ویسے ایک بات ہے زریاب، تمہاری حویلی بہت بڑی اور خوبصورت ہے، کتنے نوکر چاکر ہیں، قسم سے تجھے دیکھ کر نہیں لگتا کہ تو اس طرح کے ماحول سے تعلق رکھتا ہوگا۔ یار تو اپنے علاقے میں شیر ہے، حنین نے زریاب کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ علاقہ ہمارا ہے، ہم سردار ہیں اپنے علاقے کے، جناب کوئی مذاق نہیں، میں آتا ہوں ابھی، زریاب کہتے ہوئے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ جو چیز زریاب کو عجیب لگ رہی تھی وہ سب کے چہرے تھے جو اترے تھے، جبکہ اس کے برعکس اسد کی دفعہ ایسا کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے زنان خانے میں داخل ہوا، سامنے ہی ماہین، افراسیاب اور پارو کھڑے تھے، وہ تینوں لاؤنج میں چکر لگا رہے تھے۔ زریاب پر نظر پڑتے ہی سب سے آگے پارو نے ہو کر کہا، لالا ادھر آئیں لان میں، اور تینوں لان کی طرف بڑھنے لگے۔ جب سردار حشمت علی خان نے زریاب کو آواز دی، بیٹا سائیں آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ چلے مہمان خانے میں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر کھانے کے بعد باتیں کرتے رہنا۔ زریاب نے ایک نظر تایا سائی پر ڈالی اور دوسری ان تینوں پر۔ آپ چلے، میں آ رہا ہوں، اور خود ان کے ساتھ لان میں آ گیا۔ چلو اب بتا بھی دو کیا بات ہے لالا، پلیز یہ شادی روک دیں پلیز لالا۔ پارو کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ یہ کیا بات ہوئی، کیوں روک دوں؟ حالانکہ چاہتا تو وہ بھی یہی تھا، زریاب نے پوچھا۔ لالا وہ افراسیاب نے پوری بات زریاب کو بتا دی۔ بات سننے کے بعد زریاب نے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس کھینچا اور کہا، ماہ نور کیا کہتی ہے؟ میرا مطلب ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ لالا انہوں نے کیا کہنا ہے، بس چپ چاپ ہے ہمیشہ کی طرح، ماہین نے جواب دیا۔ آپ پلیز آپا کو بچا لیں، پارو نے ایک دفعہ پھر زریاب کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ دیکھو اگر ماہ نور کو اعتراض ہوتا تو میں کچھ کرتا، اب میں کیا کروں بولو؟ جب تک انسان خود اپنے مسائل حل نہیں کرنا چاہتا تب تک کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ لالا پلیز، ماہین بھی زریاب کے ساتھ آ کر لگ گئی اور رونے لگی۔ اچھا تم دونوں چپ کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ زریاب دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتا بوجھل دل کے ساتھ مہمان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ زریاب کمرے میں داخل ہوا تو تھکا تھکا سا بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ حنین نے اسے دیکھ کر کہا، جو ابھی ابھی واش روم سے وضو کر کے نکلا تھا، کیا ہوا؟ پیرنی سے ملاقات کر کے آیا ہے؟ تیرا بھی کوئی حال نہیں، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ آرام کیا، بس آتے ہی بد دعائیں لینے چلا گیا۔ حنین کی آواز پر زریاب اٹھ کر بیٹھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک تو وہ رات صحیح طرح سو نہیں سکا تھا، دوسرا سفر کی تھکاوٹ، اور تیسرا رہتی سہتی کسر افراسیاب کی باتوں نے نکال دی تھی۔ حنین ایک مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ زریاب نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی کنپٹیوں کو دبایا۔ کیا بات ہے، ابھی تو سب ٹھیک تھا، کیا ہوا ہے؟ حنین پریشانی سے زریاب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زریاب نے ایک نظر حنین کو دیکھا اور کہا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو میں یہاں آیا کیوں ہوں؟ اور نفی میں سر ہلایا، وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا، ماتھے پر 2 رگیں ابھر آئی تھیں۔ میں ہوں نا تیرے ساتھ، بتا کیا ہوا؟ حنین نے زریاب کو کندھوں سے پکڑ کر کہا۔ زریاب نے ساری بات حنین کو بتا دی اور کہا، تایا سائیں کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکتا، بابا سائیں بھی نہیں، اوپر سے ماہ نور نے بھی کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا
کہ میں اسے ہی ایشو بناؤں؟ تیسرا چودھریوں کے آنے میں ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، اب تو بتا میں کیا کروں؟ حنین نے ساری بات سنی، پھر مسکرا کر ضریاب کو دیکھا اور کہا، جیسا میں کہتا ہوں اگر تو بالکل ویسا کرے گا تو میرا تیرے سے وعدہ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، بول کرے گا؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر ضریاب سے پوچھا۔ ضریاب خالی ذہن سے حنین کو دیکھتا رہا، پھر بولا، وعدہ؟ ٹھیک ہے، تو جیسا کہے گا میں بالکل ویسا ہی کروں گا، مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ ضریاب نے پوچھا۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے تو ایک ہاتھ میں مکھن اور دوسرے میں چونا جہاں موقع ملے بس لگاتے جاؤ، حنین نے ضریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عطرت ٹیرس پر بیٹھی کونین کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 2 دن سے یونی بھی نہیں گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کونین کو دیکھے یا کم از کم اس سے بات ہی کر لے، مگر کیسے؟ اس کے پاس تو کونین کا نمبر بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دبیر بھائی کے موبائل میں حالہ بی کا نمبر ہے، وہ لے کر میں ان سے کونین کا نمبر مانگ لوں گی، یہ ٹھیک رہے گا۔ عطرت اپنے آپ سے مشورہ کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی خوش قسمتی کے دبیر لاؤنج میں بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا اور خلاف معمول گھر پر تھا۔ عطرت پر نظر پڑتے ہی دبیر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، آؤ گڑیا ادھر آ کر بیٹھو، دیکھو کتنا زبردست میچ ہو رہا ہے۔ بھائی آج آپ اس وقت گھر پر ہیں؟ ضریاب بھائی کے فلیٹ پر نہیں گئے؟ عطرت نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں گڑیا، وہ اور حنین گاؤں گئے ہوئے ہیں، میں ان دونوں کو مس کر رہا ہوں، رات تک لوٹیں گے، کل ہی ملاقات ہوگی، دبیر نے افسردہ سے لہجے میں بتایا۔ بھائی آپ کو حنین اور ضریاب بھائی میں کون زیادہ اچھا لگتا ہے؟ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، میرے لیے ایک سورج ہے تو دوسرا چاند، دبیر نے مسکراتے ہوئے عطرت کی طرف دیکھا۔ یہ تو آپ نے چیٹنگ کی ہے، سیاسی بیان دے دیا، عطرت نے منہ بنا کر کہا۔ تم کیا سننا چاہ رہی ہو؟ اب کی بار دبیر نے ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا اور عطرت کی طرف گھوم کر بیٹھ گیا۔ دونوں بہت اچھے ہیں، مگر رونق زیادہ حنین کے دم سے ہے، پتہ ہے عطرت، مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے، یہ جو حنین کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، زندگی سے بھرپور، خوبصورت، اکلوتے، سب کے لاڈلے، سب کی جان، ہر رشتے کی محبت ان کے پاس ہوتی ہے، ان کی زندگی بہت کم ہوتی ہے، یہ لوگ زیادہ نہیں جیتے، مگر جتنا جیتے ہیں کمال جیتے ہیں۔ میں حنین کو اکثر کہتا ہوں تو اپنی نظر اتارا کر، مجھے ڈر لگتا ہے حنین ہمیں چھوڑ کر نہ چلا جائے، اگر کبھی ایسا ہو گیا تو۔ اس سے آگے وہ بول نہ سکا اور دبیر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو؟ میں نے ویسے ہی سوال پوچھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ یوں جذباتی ہو جائیں گے۔ سوری بھائی، عطرت نے شرمندہ اور پریشان ہوتے ہوئے کہا اور جلدی سے بات بدلی۔ بھائی مجھے حالہ بھی کا نمبر چاہیے، میں نے ان سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو مجھ سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے، یہ لو موبائل، اور کہتے ہوئے دوبارہ ٹی وی آن کر لیا، مگر اب دبیر کا میچ دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ بھائی اس پر تو پاس ورڈ لگا ہوا ہے، عطرت نے موبائل آن کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ میری ہر چیز کا پاس ورڈ عطرت ہے، دبیر نے پیار سے ریموٹ عطرت کے سر پر مارا۔ پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق جیسے ہی سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے اور کھانا شروع کیا تو ضریاب نے اپنے تایا سائیں سے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ تایا سائیں لڑکا کیا کرتا ہے؟ میرا مطلب اسد کی طرح ہے۔ ضریاب کے سوال پر سردار دلاور علی خان اور سردار حشمت علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر حنین کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا اور سالن ڈالیں، ہاس آپ کے لیے ہرن پکایا ہے۔ جی میں لے رہا ہوں۔ حنین نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ نہ تھا، جس پر ضریاب نیچے منہ کر کے مسکرانے لگا اور حنین کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اتنی سعادت مندی اگر تیرے والدین دیکھ لیں تو یقیناً بے ہوش ہو جائیں۔ بکواس نہ کر، جو کہا ہے وہ کر، ٹائم تھوڑا ہے، حنین نے ضریاب کو مسکراتا دیکھ کر خفگی سے یاد دلایا۔ بابا سائیں بتائیں نا لڑکا کیا کرتا ہے، کیا نام ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو چودھریوں کی فیملی میں اسد کا ہم عمر کوئی اور نہیں تھا۔ اب کی بار ضریاب کافی سنجیدگی سے ٹیبل پر موجود سب نفوس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ افراسیاب انتہائی پریشان تھا کہ لالا کو کیا ہو گیا ہے، بتایا تو تھا سب کچھ، پھر بھی۔ بالآخر سردار دلاور نے پہلے سردار حشمت علی خان کو دیکھا اور پھر ضریاب کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنا کھانا ختم کرو اور پھر کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں، جسے ضریاب نے مان لیا۔ اس وقت سردار حشمت علی خان کے کمرے میں سردار دلاور علی خان، افراسیاب اور حنین موجود تھا۔
جبکہ زریاب باری باری سب کی شکلوں کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹی ہے وہ اس گھر کی، کوئی جانور نہیں ہے جو آپ جس کا دل چاہے جب چاہے دے دیں گے۔ اور چودھریوں کی ہمت کیسے ہوئی ماہنور کا رشتہ مانگنے کی؟ منہ کیوں نہیں توڑا آپ لوگوں نے ان کا؟ ہاں کیسے کر دی؟ میں تو یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت زریاب غصے کی شدت سے چیخ رہا تھا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور کوئی آگے سے اسے روک نہیں رہا تھا۔ آج زریاب 6 سال پرانا سردار زریاب علی خان لگ رہا تھا، جسے چھیڑنے سے سب ڈرتے تھے۔ اکڑو، بدتمیز، ضدی اور غصیلا۔ بابا اور تائے سے بات کرنے کے بعد وہ اب افراسیاب کی طرف پلٹا۔ کیا فائدہ تیرے یہاں ہونے کا اگر تو نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے؟ بے غیرت تیرے جیسے بھائی ہوتے ہیں؟ چھوٹا بھائی سمجھتی ہے ماہنور تجھے، اور تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یہ کہتے ہوئے زریاب نے ایک زوردار تھپڑ افراسیاب کے منہ پر مارا۔ وہ بیچارہ اس صورتحال کے لیے تیار ہی نہیں تھا، سنبھل نہ سکا اور دیوار سے جا لگا۔ اس کے ہونٹ سے خون نکل آیا۔ صورتحال کافی سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی، مگر سردار دلاور خاموش تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سردار حشمت علی خان کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی زریاب کو کچھ کہے، اور دوسرا، دلاور علی خان خود بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ نکاح نہ ہو۔ مگر جب صورتحال زیادہ بگڑتی دیکھی تو سردار حشمت علی نے افراسیاب کو کہا، جا اپنی ماں کو بلا کر لا، اسے کہہ کہ آ کر اپنے لاڈلے کو سنبھالے، اور خود زریاب سے مخاطب ہوئے۔ یہ جرگے کا فیصلہ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ویسے بھی وہ میری بیٹی ہے، جسے دل چاہے گا دوں گا، کوئی مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ اب اور ڈرامہ نہیں، بس ختم کرو اس بکواس کو۔ میں کسی جرگے کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ آپ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے یہ دن آیا ہے۔ اگر 6 سال پہلے آپ لوگوں نے یہ کیس عدالت میں لڑا ہوتا تو کب کی اس سب سے ہماری جان چھوٹ گئی ہوتی۔ اور رہی بات کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کو اس حویلی میں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، تو ٹھیک ہے، پھر مجھے کیوں فون کر کے بلایا تھا؟ میں شہر واپس جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ زریاب نے اپنی شہادت کی انگلی باری باری دونوں کی طرف کی اور خود تیزی سے مڑا جانے کے لیے، جب سردار حشمت علی خان نے اسے آواز دی، بیٹا سائی رکے نا، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، آپ میں مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں، اس کا برا نہیں چاہتا، جو کچھ بھی کیا اس میں اس حویلی کی بہتری ہے۔ حویلی کی بہتری کس کام کی تایا سائیں؟ جب حویلی کی بیٹی ہی برباد ہو جائے؟ چیزیں انسانوں کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، انسان اہم ہوتے ہیں، چیزیں نہیں۔ اب کی بار زریاب نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑا تو اس کی نظر حنین پر پڑی، جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے داد دے رہا ہو کہ کیا ایکٹنگ کی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زریاب کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا، اور وہ حنین کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر لے آ گیا۔ شاباش میرا چیتا، حنین نے زریاب کے کندھے پر تھپکی دی۔ چیتا جس کے سر پر ہاتھ پھیر دے پھر وہ نہیں جیتا۔ زریاب نے قدرے غصے سے حنین کا ہاتھ سائڈ پر کیا۔ کیا مطلب؟ حنین نے نا سمجھی سے زریاب کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ جیسا تو نے کہا میں نے ویسا ہی کیا، مگر تایا سائیں کی خاموشی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ زریاب نے فکر مندی سے اپنا ہونٹ دباتے ہوئے حنین کو کہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اب تو زنان خانے میں جا اور وہاں کی بھی خبر لے، مگر یاد رہے ماہنور کے آگے اپنے آپ کو ارزاں کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاؤں میں نہ بیٹھ جائیں، وہ تیرے بچوں کی جنت ہے، تیری نہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ایک آدھ اسے بھی لگا دیں جیسے افراسیاب کو لگائی ہے۔ ابھی ہم نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، بعد میں بے شک ساری زندگی اس کے پاؤں میں بیٹھ کر چونچلے کرتے رہیں۔ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کبھی اپنی مرضی بھی کرنی چاہیے، ہر وقت لڑکی کی نہیں سنتے۔ رن مرید، یہ کہہ کر حنین نے زریاب کو آنکھ ماری، جبکہ زریاب اسے مکہ مارتا زنان خانے کی طرف بھڑکیا۔ افراسیاب ہونٹ سے خون صاف کرتا لاؤنج میں پہنچا تو پارو چیخ پڑی، کیا ہوا آپ کو؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھے۔ ماہین جو صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی، آنکھیں صاف کرتی افراسیاب کو دیکھنے لگی۔ تھوڑا میرے لیے بھی رو لو، تمہاری آپا کی وجہ سے لالا نے مجھے مارا ہے۔ افراسیاب ماہین کی طرف دیکھتے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ لالا نے مارا ہے؟ ماہین اور پارو دونوں نے چیخ کر کہا۔ ان کی آواز سنتے کوثر بیگم کچن سے اور نسرین بیگم اپنے کمرے سے باہر آ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ افراسیاب سے کچھ پوچھتی، افراسیاب بول پڑا، لالا کو غصے کا دورہ پڑا ہوا ہے اور تایا سائی نے آپ کو بلایا ہے۔ کہاں ہے زریاب؟ بیگم کوثر نے پوچھا۔
اتنی دیر میں زریاب بھی لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ کس قسم کی ماں ہیں آپ؟ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو کنویں میں دھکا دے رہی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ماہ نور آپ دونوں کی سگی اولاد ہے ہی نہیں۔ جو سلوک آپ مہین اور پارو کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ماہ نور کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے تو اچھا تھا آپ اسے پیدا ہوتے ہی مار دیتے۔ زریاب نے تائی کو دیکھتے ہی سارا غصہ ان پر اتار دیا۔ بیگم کوثر جو آگے ہی ماہ نور کی وجہ سے دکھی تھیں، زریاب کے تانے سن کر رونے لگیں، جبکہ بیگم نسرین انہیں پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور زریاب کو کہا، اس خاندان میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں، مردوں نے کبھی ان سے کسی بارے میں نہ کچھ پوچھا اور نہ کبھی رائے لی، بس حکم سنا دیتے اور ہم چپ چاپ عمل کرتی ہیں، یہی ہوتا رہا ہے، ہم کیا کر سکتی تھیں؟ بولو۔ اماں سائنس خاندان کے مردوں کو خراب کرنے میں بھی آپ لوگوں کا ہی ہاتھ ہے نا، آپ ان کی جائز ناجائز باتیں مانتی اور نہ وہ اتنا شیر ہوتے۔ خیر میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ماہ نور کا نکاح میں اس بڈھے سے نہیں ہونے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زریاب کی اس بات پر سب کھل اٹھے۔ پارو تو فوراً زریاب کے گلے لگ گئی اور اونچی آواز میں کہا، لالا آپ بہت اچھے ہیں۔ ماہ نور غسل کر کے واش روم سے نکلی تو سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے آج 6 سال بعد کلر کپڑے پہنے تھے، مہرون کلر کی سادی شلوار قمیض اور ہلکا گولڈن کامدار دوپٹہ جو اس نے سلیقے سے شانے پر لیا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی اور پھر کچھ سوچ کر آنکھوں میں کاجل لگایا اور ہلکا سا لپ گلوس اپنے نازک گلاب جیسے ہونٹوں پر۔ دودھیائی سفید رنگت، کاجل سے لبریز آنکھیں اور شربتی ہونٹ، اس وقت وہ کسی کو بھی ہوش سے بیگانہ کر سکتی تھی۔ ابھی وہ تیار ہو کر اپنا جائزہ لے رہی تھی جب ماہین اور پارو یکدم دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کل تک جن چہروں پر دکھ کے سائے منڈلا رہے تھے اب وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ماہ نور نے ان کو اس طرح ہوش ہوتا دیکھ کر حیران ہوئی، جبکہ وہ دونوں آ کر ماہ نور کے ساتھ لپٹ گئیں۔ آپا آپ بے فکر رہیں، اب سب اچھا ہوگا، آپ کہیں نہیں جا رہی، ہمارے پاس رہیں گی۔ پتہ زریاب لالا آئے ہیں اور انہوں نے بابا سائیں کو منع کر دیا کہ ماہ نور کا نکاح کسی بھی صورت اس بڈھے سے نہیں ہوگا۔ وہ دونوں اپنی خوشی میں بول رہی تھی جبکہ ماہ نور کے چہرے پر خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ دونوں کو اپنے آپ سے الگ کرتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسے کس نے بلایا ہے؟ کیوں آیا ہے وہ؟ مجھے نہیں ضرورت اس کی ہمدردیوں کی، میں دوبارہ وہ کفن نہیں پہنوں گی۔ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ جب بھی میں آزاد ہونے لگتی ہوں وہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے۔ وہ اس گھر کا بڑا ہے یا بابا سائیں؟ وہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ ماہ نور بولے جا رہی تھی اس بات سے بے خبر کہ وہ کیا بول رہی ہے، جبکہ ماہین اور پارو دونوں ماہ نور کی بات پر سکتہ کی حالت میں تھیں۔ آپا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں لالا کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ اتنے اچھے ہیں وہ، اتنا پیار کرتے آپ سے۔ پارو نے ابھی اتنا ہی کہا کہ ماہ نور نے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا اور پوچھا، کہاں ہے تمہارا لالا؟ باہر لاؤنج میں، ماہین نے جواب دیا۔ زریاب کے زنان خانے جانے کے بعد حنین نے نرمیم کو کال کی جو تیسری بیل پر ریسیو ہو گئی۔ کہاں ہو؟ حنین نے پوچھا۔ ہسپتال میں، تمہیں نہیں پتا؟ نرمیم نے مصنوعی غصے سے جواب دیا۔ کیسی ہو؟ حنین نے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، یاد آ گئی تمہیں میری؟ نرمیم نے فوراً شکوہ کیا۔ کیسے ممکن ہے بھول جائیں تمہیں؟ کیسے ممکن ہے بھول جائیں تمہیں؟ قصہ زندگی نہیں، حصہ زندگی ہو تو۔ حنین نے شعر میں جواب دیا۔ اچھا ویسے تمہارے رویے سے لگتا تو نہیں ہے، نرمیم نے جواب دیا۔ جب میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ ٹینشن نہیں لینا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تو کیا ضرورت تھی اتنی ٹینشن لینے کی؟ حنین نے بات بدلی۔ میں نے جتنی ٹینشن لینی تھی لے لی ہے، اب تمہاری باری حنین ملک، جب میری شادی ہو جائے گی پھر تم مسئلہ حل کرنا۔ نرمیم نے حنین کو غصہ دلایا جس میں وہ کامیاب بھی رہی۔ نرمیم بچہ، زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ذرا زریاب کے نکاح سے فارغ ہو جاؤں پھر سیدھا تمہارے پاس ہی آؤں گا، اسی کے انداز میں حنین نے جواب دیا۔ ہائے سچی، آج زریاب کا نکاح ہے، مگر اتنی خاموشی سے کیوں کر رہا ہے؟ نرمیم نے پہلے پرجوش اور پھر حیرت سے کہا۔ خاموشی سے کہاں، وہ تو بہت دھوم دھڑکے سے کر رہا ہے، بلکہ تم یوں سمجھو کہ ایک دھماکے دار نکاح ہے۔ حنین کے ذہن میں تھوڑی دیر پہلے والی کاروائی گھوم گئی۔ مطلب؟ نرمیم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ گفٹ کیسا لگا؟ حنین کو یکدم باسکٹ یاد آ گئی۔ کون سا گفٹ؟ نرمیم نے حنین کو تنگ کرنے کے لیے ہنسی دبا کر پوچھا۔ کیا مطلب کون سا گفٹ؟ میں نے گاؤں آنا تھا، دیر ہو رہی تھی، اس لیے دبیر کے ہاتھوں تمہارے لیے ایک باسکٹ
اور ایک کارڈ بھیجا تھا۔ حنین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا، مگر مجھے تو کوئی باسکٹ نہیں ملی۔ نرمین کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دبیر نے خود تمہارے روم میں رکھی ہے۔ حنین نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں تم سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ نرمین نے جواب دیا جبکہ ابھی بھی وہ باسکٹ میں سے منڈیاں نکال کر کھا رہی تھی۔ میں نے یہ کب کہا؟ مگر دبیر مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی نہیں، حنین نے الجھتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کارڈ کس چیز کا تھا؟ نرمین نے پوچھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ حنین اسے خود کارڈ کی عبارت پڑھ کر سنائے۔ رہنے دو، جب ملا ہی نہیں تمہیں تو۔ حنین کا لہجہ کچھ بدھ سا گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کب تک واپس آؤ گے؟ نرمین اب سنجیدہ تھی۔ حنین کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا تھا۔ انشاءاللہ رات کو پہنچ جاؤں گا، پہلے تمہیں ہی دیکھنے آؤں گا، اپنا خیال رکھو۔ دبیر بتا رہا تھا بہت کمزور ہو گئی ہو۔ اب کی بار حنین کے لہجے میں نرمین کے لیے فکر نمایاں تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے واپس آ جاؤ، ویسے مجھے چاکلیٹ کی نسبت بنٹیاں زیادہ پسند آئی ہیں۔ نرمین نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ نرمین کی بچی، آخری جملے نے حنین کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ پنگے وہ بھی مجھ سے کتنی بار سمجھایا ہے، مگر سمجھ نہیں آتا۔ پھر اس نے نرمین کو میسج کیا۔ میرے ساتھ رہتے رہتے تم کافی سمجھدار ہو گئی ہو نرمین ملک، اور سینڈ کر دیا۔ حنین کو پتا تھا اب جو جواب آنا ہے نرمین کو تنگ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نرمین احمد ہوں، نرمین ملک نہیں، سمجھے؟ نرمین نے غصے کی ایموجی کے ساتھ رپلائی کیا۔ تو کتنی دیر لگتی ہے نرمین احمد کو نرمین ملک بننے میں؟ حنین نے فوراً میسج کا جواب دیا۔ 6 سال تو ایسا کچھ ہوا نہیں، اور مستقبل قریب میں بھی آثار موجود نہیں۔ نرمین نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے حنین کو اور تپانے والا جواب دیا۔ میسج پڑھ کر حنین پہلے حیران ہوا، پھر ہنسنے لگا۔ نرمین بچہ، اپنے استاد سے چلاکیاں نہیں کرتے۔ میں اس وقت شہر سے تھوڑا دور ہوں، ورنہ بتاتا کتنی دیر لگنی ہے نرمین احمد کو نرمین ملک بننے میں، اور میسج سینڈ کر دیا۔ جیسے ہی حنین نے پاکٹ میں موبائل رکھا، اسے زنان خانے سے زریاب آتا ہوا نظر آیا۔ ملک نذیر جمعہ پڑھ کر آئے تو بیگم غزالہ سے پوچھا، آج آپ کا صاحب زیادہ نظر نہیں آ رہا؟ زریاب کے ساتھ گاؤں گیا ہوا ہے، کہہ رہا تھا رات تک آ جاؤں گا۔ بیگم غزالہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا۔ ملک نذیر نے جواب دے کر جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ آپ کے ساتھ میں نے ایک بات کرنی تھی، بیگم غزالہ نے ملک صاحب کو مصروف ہوتا دیکھ کر کہا۔ جی فرمائیں، میں سن رہا ہوں۔ ملک صاحب نے ہنوز موبائل پر دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھیں نا، میری طرف۔ اس کو تھوڑی دیر سائڈ پر رکھ دیں، بیگم غزالہ نے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ملک نذیر نے سائڈ پر موبائل رکھتے ہوئے کہا، رکھ دیا، اب بتائیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج نرمین ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر چلی جائے گی، کیوں نہ ہم بھی رات اسے دیکھنے احمد صاحب کے گھر جائیں اور نکاح کی بات کریں۔ اس طرح فیملی میں ایک فنکشن بھی ہو جائے گا اور میرا بچہ بھی خوش ہو جائے گا۔ حنین کا سوچتے ہی غزالہ بیگم کے لفظوں سے ممتا کا پیار جھلکنا شروع کر دیا۔ بچہ تو آپ کا ویسے ہی ہر وقت خوش رہتا ہے، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ہاں البتہ نرمین کے ہمارے گھر آ جانے سے ہم خوش ہو جائیں گے، اس لیے اپنی خوشی کی بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب نے حنین کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ ہر وقت اس کے پیچھے نہ پڑا رہا کریں، معصوم ہے میرا بچہ، اللہ نے ایک ہی اولاد دی ہے، وہ بھی اتنے عرصے بعد، مگر آپ کو تو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے میرے بچے سے، اتنا پیارا ہے، میرا تو دیکھ دیکھ کر دل ہی نہیں بڑھتا۔ غزالہ بیگم نے ناراضگی سے ملک صاحب کو دیکھ کر کہا۔ آپ کی انہی باتوں نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اکلوتا ہونے کا یہ مطلب نہیں جو دل چاہے کرتا پھرے، اور میں پوچھوں بھی نہ اس کو، میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا باپ نہیں۔ سوچا تھا بزنس سنبھالے گا، مگر نہیں، اسے تو اچھل کود سے ہی فرصت نہیں، زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اب دیکھو مجھے تم سے پتہ چل رہا ہے کہ نواب زادہ شہر میں ہی نہیں، ملک نذیر نے غصے سے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں شادی کر دیتی ہیں اس کی، ٹھیک ہو جائے گا، چھوڑ دے گا سب اچھل کود جب ذمہ داری پڑے گی تو، اور آپ فکر نہ کریں، آ جائے گا رات تک، پریشان مت ہوں، مجھے تو بتا کر گیا ہے نا، بس میری بات کا جواب دیں جو میں نے پوچھی ہے۔ غزالہ بیگم نے ملک نذیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، رات کو چلتے ہیں اور نکاح کی تاریخ لے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ملک صاحب نے دوبارہ سائڈ پر پڑا ہوا موبائل اٹھا لیا۔ کونین گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں پکوڑوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بائک روک کر سیدھا کچن میں گیا جہاں خالہ پکوڑے اور فرائز بنا رہی تھی۔ کیا بات ہے خالہ، بھی تمہارے سسرال والے آئے ہیں؟
جو اتنے اہتمام سے چیزیں بنا رہی ہیں، کونین نے شیلف پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے تو نہیں آئے، پر لگتا ہے تمہارے جلدی آنے والے ہیں۔ خالہ نے پکوڑے نکالتے ہوئے کونین کی طرف مسکرا کر کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ کونین نے پکوڑا پکڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ اماں بھی آج بابا کو عطرت کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ خالہ نے کونین کو بتایا اور ساتھ ہی اپنے موبائل کی طرف دیکھا جو فریج پر پڑا بج رہا تھا۔ کونین ذرا میرا موبائل اٹینڈ کرنا، میں کڑھائی سے پکوڑے نکال لوں ورنہ جل جائیں گے۔ کونین نے فون اٹینڈ کیا تو دوسری طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ 2-3 بار ہیلو ہیلو کر کے اس نے فون بند کرتے ہوئے خالہ کو دیا۔ شاید میری آواز پسند نہیں آئی، کونین نے کہتے ہوئے خالہ کے ہاتھ سے پکوڑوں والی پلیٹ لی اور کچن سے باہر جانے لگا۔ عطرت جو ٹیرس پر بیٹھی خالہ کو کال کر رہی تھی، دوسرے ہی پل اچھل پڑی کیونکہ دوسری طرف سے کسی لڑکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی جلدی فون بند کر دیا، پھر دوبارہ ہمت کر کے کال ملائی۔ جب دوبارہ کال آئی تو خالہ نے ریسیو کی۔ خالہ کے منہ سے عطرت کا لفظ سنتے ہی کونین جو کچن سے باہر جا رہا تھا واپس پلٹا اور خالہ کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ویسے اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ کونین نے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کون؟ دوسری طرف سے عطرت نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کس طرح بول رہی ہو؟ صحیح طرح بولو، میں ہوں کونین نے پکوڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ ہیں، میں سمجھی کہ پتہ نہیں کون ہے۔ عطرت کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا جواب دے، یہی دے دیا، پر اس کا دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ شاید محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ خالہ بھی کا فون میرے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا، اور تمہیں کیا کام پڑ گیا خالہ بھی سے؟ کونین نے حیرت سے پوچھا۔ اب خالہ بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ویسے ہی کال کی تھی، میرا دل کر رہا تھا ان سے بات کرنے کو۔ عطرت نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ سچ نہیں بول سکتی تھی۔ میرے سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، حالانکہ میرے سے بات کرنے کو تمہارا دل کرنا چاہیے، کونین نے مسکرا کر کہا۔ عطرت کی گالیں اتنی سی بات پر بلش ہو گئیں، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے، اس لیے چپ ہو گئی۔ جب کافی دیر عطرت کچھ نہیں بولی تو کونین نے فوراً خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ پھر ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد خالہ نے فون بند کر دیا۔ سردار حشمت علی خان نے سردار دلاور سے کہا کہ وہ چودھریوں کو فون کر کے نکاح کے لیے منع کر دیں، ان سے کہہ دیں کہ ہمارا بچہ نہیں مانتا اس رشتے کے لیے۔ مگر بھائی صاحب، سردار دلاور نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جو اتنے مہمان ہم لوگوں نے بلائے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ گاؤں والوں کی تو خیر ہے، مگر جو باہر سے آئیں گے اور مولوی صاحب کو کیا کہنا ہے؟ انہیں تو میں نے ابھی جمعے کی نماز کے بعد دوبارہ یاد کرایا تھا، اور جو کھانا پکایا ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ سردار دلاور واقعی پریشان تھے۔ ایسا کرو کہ افراسیاب اور ماہین کا نکاح پڑھا دو، رہی بات کھانے کی تو جو بچے گا وہ گاؤں میں تقسیم کر دینا۔ سردار حشمت علی خان نے جواب دیا۔ جی بہتر، جیسا آپ کہیں بھائی صاحب۔ جب سردار دلاور علی خان کمرے سے باہر جانے لگے تو سردار حشمت نے انہیں کہا، ڈیرے پر جیپیں اور گاڑیاں تیار رکھو، اپنے آدمیوں کو کہو کہ اسلحہ اور شکاری کتے تیار رکھیں۔ ذریعہ مجھے ڈیرے، لان، مہمان خانے اور حویلی کے بیرونی دروازے کے پاس بالکل نظر نہ آئے، مجھے اس کی شدید فکر ہو رہی ہے۔ اسے کہہ دو کہ آج واپسی کا خیال دل سے نکال دے، کل میں خود اپنی نگرانی میں اسے گاؤں سے باہر چھوڑ کر آؤں گا۔ چودھریوں نے انکار کا سن کر ذریعہ کو نہیں چھوڑنا۔ دلاور، غلطی ہو گئی، ہمیں اسے بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جوان ہون ہے، وہ بھی گرم جوش مارتا ہے۔ اور ہاں، یہ ایس پی کو فون ملا کر دو، بلکہ خود ہی بات کر لو، اسے کہو کہ ہمیں کچھ پولیس کے سپاہی چاہیے۔ جی اچھا، سردار دلاور کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ماہنور کمرے سے باہر لاؤنج میں آئی تو تب تک ذریعہ جا چکا تھا۔ ماہنور کو دیکھتے ہی بیگم کوثر اور بیگم نسرین نے ایک ساتھ ماشاءاللہ کہا۔ ہماری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ بیگم کوثر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ماہنور کے لیے جگہ بنائی۔ ماہنور چلتے ہوئے جیسے ہی صوفے کے قریب پہنچی، اس کی نظر افراسیاب پہ پڑی تو پوچھا، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ لالا نے مارا ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے، کہتے ہیں میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا، افراسیاب نے جواب دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، پاگل کہیں کا، اس کو بلایا کس نے تھا؟ ذریعہ کے بعد اب ماہنور کی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ میں نے بلایا تھا اپا، پارو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ پارو تم نے بلایا تھا؟ مگر کیوں؟ ماہنور نے پارو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ لالا کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور میں آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی آپو، آئی لو یو، کہتے ساتھ ہی پارو نے ماہنور کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ پیچھے ہٹو، ماہنور نے پارو کو اپنے سے الگ کیا اور افراسیاب کو کہا کہ وہ جا کر ذریعہ کو بلا کر لائے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ آپا میں تو نہیں جانا، لالا آج بہت غصے میں ہے، آگے ہی مفت میں تھپڑ پڑ گیا۔
افراز آپ نے مسکین سے شکل بناتے ہوئے جواب دیا، جس پر ماہین اور پارو نیچے منہ کر کے ہنسنے لگیں۔ افراز آپ نے کشن اٹھا کر ماہین کی طرف پھینکا اور کہا، تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے، تمہیں لگتا تو پتہ چلتا، اس پر کیوں بول رہے ہو اور یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، شرم کرو کچھ۔ بیگم نسرین نے افراز آپ کو گھورتے ہوئے کہا، اور تم نے زریاب کو کچھ نہیں کہنا، سمجھی؟ آگے ہی وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو گیا ہے جب سے حویلی پہنچا ہے، 1 منٹ بچے کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ بیگم کوثر نے لہجے میں ممتا سموتے ہوئے کہا۔ ماں کی بات سنتے ہی ماہ نور کو غصہ آ گیا، پتہ نہیں آپ سب لوگوں کو وہ بیچارہ کیسے لگتا ہے۔ ابھی ماہ نور کے منہ میں ہی الفاظ تھے کہ زریاب زنان خانے میں داخل ہوا اور ماہ نور پر نظر پڑتے ہی پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ زریاب کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ ماہ نور خوبصورت تھی یا اس کی محبت نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ سر سے پاؤں تک سنگ مرمر سے تراشا ہوا دلکش پیکر تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک زریاب کی نظروں نے اس کا طواف کیا اور آخر میں پھر اس کی نظریں اس کے پاؤں پر ٹک گئیں۔ عجیب حسن تھا اس کے پاؤں میں، وہ موتیے کی طرح سفید اور نرم تھے، مگر جب ماہ نور قدم اٹھاتی تو وہ گلابی ہو جاتی۔ زریاب کا خیال تھا کہ اس کے پاؤں اتنے نازک ہیں کہ وہ ماہ نور کا اپنا وزن بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کھڑے ہوتے اور چلتے جتنے رنگ اس کے پاؤں بدلتے تھے، اتنے رنگ تو شاید مور کے پر میں بھی نہیں ہوتے۔ ماہ نور سامنے ہوتی تو زریاب خشک ہونے لگتا، اور آج تو واقعی ہی وہ اس کے بھی ہوش اڑا سکتی تھی۔ حنین صحیح کہتا ہے، تم نے مجھ پر تعویذ داغے کیے ہوئے ہیں، تمہارے سامنے میں پگھلنے لگتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ زریاب ماہ نور کو مخاطب کرتا، ماہ نور بول پڑی، کیا ضرورت تھی آج حویلی آنے کی اور بابا سائیں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرنے کی؟ یہی سب کچھ سیکھا ہے شہر میں رہ کر؟ ماہ نور تم اندر جاؤ، میں نے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ زریاب ماہ نور سے نظر چراتا ہوا بولا، جبکہ افراسیاب نے پارو کے کان میں سرگوشی کی، لالا کو دیکھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے جلال بنے ہوئے تھے، اب کیسے آرام سے بات کر رہے ہیں۔ پھر دونوں منہ نیچے کر کے ہنسنے لگے۔ افراسیاب کو مار کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم بہت غیرت مند ہو؟ ماہ نور نے زریاب پر چلاتے ہوئے کہا۔ ماہ نور، میں بہت تھکا ہوا ہوں، پلیز۔ زریاب اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ زنان خانے میں افراسیاب سے معذرت کرنے آیا تھا، مگر ماہ نور کو دیکھ کر سب بھول گیا۔ اگر یہ کچھ دیر اور یہاں کھڑی رہی تو میں ہار جاؤں گا، اسے بہتر ہے کہ میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں، زریاب نے اپنے آپ سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں جاتی تو میں ہی چلا جاتا ہوں، مگر ماہ نور کی بات نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ زریاب، تم صرف بے غیرت ہی نہیں بلکہ نامرد بھی ہو۔ اگر اتنے غیرت مند مرد ہوتے تو 6 سال پہلے گاؤں سے بھاگ نہ جاتے، جرگہ کا سامنا کرتے۔ ایک عورت کے سر پر جی رہے ہو تم، سمجھے؟ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنی مردانگی پر ایک لفظ نہیں، اور جو برداشت کر لے وہ مرد ہی نہیں۔ یہ قول بھی حنین کا تھا، شاید بہت غلط وقت پر زریاب کے کانوں میں گونجا اور اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ پھر وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ زریاب تیزی سے ماہ نور کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ ماہ نور کی دائنی گال پر مارا۔ ماہ نور کی ددھیائی سفید رنگت پر زریاب کی انگلیوں کے نشان یوں لگ رہے تھے کہ جیسے کسی نے ماہ نور کا چہرہ گرم لوہے کی سلاخوں سے داغ دیا ہو۔ پورا لاؤن چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھا، سب اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ ماہ نور تھپڑ کی وجہ سے گرتی، زریاب نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ماہ نور کو زریاب کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ تم میری محبت کو میری کمزوری مت سمجھو، یہ تھپڑ جو میں نے آج تمہیں مارا ہے، یہ 6 سال پہلے مارنا چاہیے تھا، جب تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں نے اسد کو نہیں مارا تھا، مگر تم اگر دوبارہ ایسی بکواس کی تو میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں گا۔ جو مر گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، مگر جو زندہ ہے وہ قبر میں جا سکتا ہے۔ ماہ نور پھٹی پھٹی آنکھوں سے زریاب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جو شخص اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا تھا، اس نے ہاتھ کیسے اٹھا لیا؟ ماہ نور نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، شاید تب سے لے کر اب تک پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ جیسے ہی نسرین بیگم نے کہا، زریاب نے ایک جھٹکے سے ماہ نور کو چھوڑا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پیچھے پڑے صوفے پر جا گری۔ اب وہ سکتے سے نکل کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ مجھے تم سے اس سے بھی زیادہ گھٹیا رویے کی امید تھی سردار زریاب علی خان، ماہ نور نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو دہک رہی تھی۔ چپ، اب ایک لفظ اور نہیں، نہ تمہیں پیار کی بات سمجھ آتی ہے نہ مار کی۔ تم ایک کمرے میں رہ رہ کر نفسیاتی مریض بن چکی ہو۔ میری بات کان کھول کر سنو،
وہ ایک دفعہ پھر اس کے قریب آ گیا تھا۔ ہر رشتے کی قدر کرو اور خوب کرو، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے رہ جانی ہے تو صرف حسرتیں اور یادیں، اور کبھی کبھی پچھتاوے بھی، اور پچھتاوے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ رشتوں کو نبھانا اور چاہنا ہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ یاد رکھو جس دن میں چلا گیا نا، تم بہت پچھتاؤ گی، بہت۔ زریاب شہادت کی انگلی ماہنور کی طرف کرتا پلٹ گیا۔ حنین نے جیب میں موبائل ڈالتے ہوئے زریاب کو دیکھا جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حنین نے اس کے قریب آنے پر پوچھا۔ یار ایک بات تو بتا، تیری زبان کالی ہے، جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، بلکہ مجھے شک پڑتا ہے تو فرعون کے دربار میں موجود نجومیوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ تیری ساری پیش گوئیاں سچ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ماہنور کو ماروں گا، مگر ابھی ابھی میں اسے مار کر آ رہا ہوں، اتنے زور سے مارا ہے کہ میرا ہاتھ ابھی تک لال ہے، یہ دیکھ۔ زریاب نے یہ کہتے ہوئے اپنی ہتھیلی حنین کے سامنے کرتی۔ حنین ایک نظر ہتھیلی پر ڈالتا اور دوسری زریاب پر۔ جب اس نے 3 دفعہ ایسا کیا تو زریاب دب گیا اور بولا، یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تو ایسا کر سکتا ہے، حنین نے حیرانگی سے کہا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نے میری اتنی برین واش کی ہے کہ بس۔ حنین تو پوری پھپے کٹنی ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے تجھے لڑکا بنایا۔ خدا نخواستہ اگر تو لڑکی ہوتا تو اپنے اقوال زریں اور حرکتوں کی وجہ سے روز 7 گھر اجاڑتی۔ زریاب دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولا۔ حنین نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، شیر بن شیر، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ نہیں بنا لیتے۔ چل ادھر آ جفی ڈال۔ تجھے کتنی بار منع کیا ہے مجھے ہاتھ نہ لگایا کر۔ زریاب نے تنگ ہوتے حنین کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر پیچھے کیا۔ زریاب میں نے بھی تجھے کتنی بار سمجھایا ہے، ان لڑکیوں والے ڈائیلاگ مت بولا کر۔ مرد بن مرد، ویسے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تو نے اسے مارا ہے۔ مرد بن مرد، ویسے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تو نے اسے مارا ہے۔ خیر اس تھپڑ کا تجھے ساری زندگی فائدہ ہوگا۔ اب وہ تجھ سے ڈرے گی، تیری نافرمانی نہیں کرے گی۔ اب تو اپنے تایا سائی پاس جا اور انہیں بتا کہ تو ماہنور سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ نکاح ہو اور ہم واپسی کے لیے نکلیں۔ حنین نے زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تیری غلط فہمی ہے کہ وہ مجھ سے ڈرے گی، اور نکاح کے لیے تو اب وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ زریاب نے حنین کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، تو اس سے پوچھ کون رہا ہے؟ جیسے پہلے اسے پوچھے بغیر نکاح ہو رہا تھا ویسے ہی اب ہوگا۔ زریاب سردار حشمت علی خان کے کمرے میں داخل ہوا، جو اس وقت لائٹ بند کر کے ایزی چیئر پر جھول رہے تھے۔ تایا سائیں مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جیسے ہی زریاب نے یہ کہا، سردار حشمت علی خان جھولنا چھوڑ دیا مگر بولے کچھ نہیں۔ تایا سائیں، میں ماہنور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ زریاب نے سردار حشمت علی کے پاؤں میں بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا سائیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ سے عمر میں بڑی ہے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سردار دلاور اندر داخل ہوئے اور سردار حشمت کو بتایا کہ میں نے چودھری محمد علی کو فون کر کے رشتے سے منع کر دیا ہے، مگر وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ آئیں تو مجھے بتا دینا، لیکن بندے اور اسلحہ تیار رکھو۔ سردار حشمت نے سردار دلاور کو کہتے ہوئے اب زریاب کو دیکھا۔ بیٹا سائیں، آپ آج حویلی سے باہر نہیں نکلیں گے، کل صبح میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جی بہتر، مگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ زریاب نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، جس پر سردار دلاور کھل اٹھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں بھائی صاحب، آپ ماہنور ہمیں دے دیں، مجھے تو شروع سے وہ بچی بہت اچھی لگتی ہے، میں منت کرتا ہوں آپ کی۔ سردار دلاور نے کہتے ہوئے زریاب کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سردار حشمت نے ہاں کر دی اور کہا، زنان خانے میں پردہ کرواؤ، نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ ماہنور کے کمرے میں اس وقت ماہین، پارو، بیگم نسرین اور بیگم کوثر کے علاوہ کچھ قریبی رشتہ دار عورتیں موجود تھیں، جبکہ کمرے کے باہر زریاب، افراسیاب اور حنین ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ سردار حشمت اور سردار دلاور ایک ساتھ ان تینوں کے سامنے تھے۔ مولوی صاحب اور کچھ گاؤں کے معززین بھی موجود تھے۔ ماہنور کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک سفید کپڑا پردے کے لیے لگایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ جیسے ہی سردار دلاور نے یہ کہا تو مولوی صاحب نے لڑکا لڑکی کی رضامندی چاہی۔ زریاب نے سر ہلا کر اپنی رضامندی دی۔ اب ماہنور کی باری تھی۔ اونچی آواز میں پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کو سردار زریاب علی خان ول سردار دلاور علی خان سے نکاح منظور ہے؟ مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر دوسری دفعہ بھی پوچھنے پر ایسا ہی ہوا، جبکہ کمرے میں موجود بیگم کوثر اور بیگم نسرین ماہنور کو مسلسل ہاں کرنے کا
بول رہی تھیں۔ جب تیسری بار مولوی صاحب نے پوچھا تو ماہ نور کی آواز پورے کمرے میں گونجی، مجھے یہ نکاح منظور نہیں، جسے باہر بیٹھے ہر شخص نے آسانی سے سنی۔ جیسے ہی ماہ نور کے یہ الفاظ حنین کے کانوں میں پڑے تو بے ساختہ حنین کے منہ سے نکلا، او تیری خیر، تھپڑ کھا کے بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ حنین کی آواز اتنی تھی کہ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زریاب نے حنین کو کوہنی ماری اور کہا، اپنا منہ بند رکھ۔ اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی زریاب اور افراسیاب نیچے منہ کر کے ہنسنے لگے، جبکہ حنین اپنا قہقہ روکنے کے چکر میں لال ہو گیا اور سردار حشمت غصے سے لال ہوتے کھڑے ہو گئے۔ سردار حشمت علی خان غصے سے ماہ نور کے کمرے میں داخل ہونے لگے۔ جب سردار دلاور علی خان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھائی صاحب ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، اور ساتھ ہی سفید پردہ پیچھے کرتے کمرے میں داخل ہو گئے۔ آپ لوگ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، مجھے ماہ نور سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ سردار دلاور نے کہتے ہوئے ماہ نور کی طرف دیکھا جو گردن چکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سب عورتیں کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئیں۔ بیٹا سائیں پہلے میری بات سن لیں، پھر جو آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، سردار دلاور نے ماہ نور کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حنین نے بڑوں کو جاتے دیکھا تو وہ بھی کھڑا ہو کر لان کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر زریاب بھی اس کے پیچھے لان میں آ گیا۔ حنین لان میں پڑے جھولے پر بیٹھ کر کہکا لگانے لگا، جبکہ زریاب اس کے سامنے کھڑا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو دلہے میاں، نظر لگانی ہے کیا؟ حنین نے آنکھ مارتے ہوئے زریاب سے کہا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو کتنی کمینی چیز ہے، زریاب کہتا ہوا حنین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یار ویسے یہ جو تیری پیرنی ہے یہ اصل میں شیرنی ہے، وہ بھی اصلی والی۔ ایک دو تھپڑ تو وہ اتنی آسانی سے کھا لیتی ہیں جتنی آسانی سے نرمین بنٹیاں بھی نہیں کھاتی۔ حنین نے پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ تو مجھے اس کا جھوٹا پانی ایک بوتل میں ڈال کر دے دے، میں نے نرمین کو پلانا ہے، وہ تو ذرا سی بات پر دو دفعہ منہ بنا کر بیٹھی رہتی ہے۔ حنین نے زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے نرمین پر ترس آتا ہے، اسے تیرے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا۔ زریاب سر مارتا ہوا کھڑا ہو گیا، جی بالکل ایسے ہی جیسے تجھے اس بڑی دنیا میں پیرنی کے سوا کوئی اور نہیں ملی۔ حنین نے بھی زریاب کے انداز میں افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ زریاب کچھ جواب حنین کو دیتا، کامدار بھاگا آیا۔ چھوٹے خان وہ حویلی کے بڑے گیٹ پر چودھریوں کی گاڑیاں آئی ہیں، چودھری محمد علی خان بڑے خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی زریاب نے یہ سنا وہ پریشان ہو گیا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ حنین تو ادھر ہی رک، میں ابھی آتا ہوں۔ زریاب نے حنین کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے سے منع کیا اور خود لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ زریاب کے جاتے ہی حنین نے نرمیم کو کال کی، مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ پھر دوسری اور تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ حنین نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور ایک نظر آسمان پر ڈالتے ہوئے کہا، لڑکی اتنا ہی تنگ کرو جتنا خود برداشت کر سکو۔ پھر اس نے غزالہ بیگم کا نمبر ملایا جو فوراً دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ حنین میرے بچے کہاں ہے تو؟ صبح سے تیری شکل نہیں دیکھی، کب سے گیا ہوا ہے؟ تجھے پتا ہے میں تجھے نہ دیکھوں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تیرے ڈیڈ مجھے غصے ہو رہے ہیں کہ تجھے کیوں جانے دیا۔ بیگم غزالہ نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے بے قراری سے کہا، جبکہ حنین غزالہ بیگم کی بات سن کر کہکے لگانے لگا۔ پتہ ہے موم، آپ مجھ سے ایسی باتیں کرتی ہیں جیسے آپ میری اماں نہیں بلکہ مشوق ہیں۔ ایسی باتیں تو نرمین بھی مجھ سے نہیں کرتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ڈیڈ کتنے لکی ہیں، انہیں اتنی رومانٹک لڑکی ملی۔ سچی موم آپ جوانی میں غضب کی ہوں گی، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ کو ڈیڈ ہی ملے تھے شادی کرنے کے لیے۔ موم آپ کی چوائس بالکل اچھی نہیں۔ حنین نے پہلے شرارت سے پھر افسوس سے ماں کو کہا، تیرے ڈیڈ صحیح کہتے ہیں، تجھے ذرا شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ماں سے، بے غیرت اولاد۔ غزالہ بیگم نے حنین کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ہاں اب لگ رہا ہے کہ ماں بات کر رہی ہے، پہلے تو مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی میری معشوق تو نہیں بول رہی۔ حنین مستقل ماں کو تنگ کر رہا تھا۔ حنین اپنی بکواس بند کر اور جلدی گھر واپس آ، شام میں نرمیم کے گھر جانا ہے، سمجھے؟ غزالہ بیگم نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ سچی موم آپ نرمیم کو اپنے گھر لانے کے لیے جا رہی ہیں؟ حنین اب مکمل طور پر فریش ہو چکا تھا۔ تو اور کس لیے جانا ہے؟ شاید اس بچی کے گھر آ جانے سے ہمیں بھی تمہاری شکل دیکھنا نصیب ہو جایا کرے گی، غزالہ بیگم نے جواب دیا۔ دیکھا پھر وہی مشکوک باتیں۔ موم آپ نرمیم کو بھی سب باتیں سکھا دینا جو آپ ڈیڈ سے کرتی ہیں۔ نرمیم کو ویسے باتیں نہیں آتی پلیز موم، میرا دل بھی کرتا ہے وہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسے آپ ڈیڈ کے ساتھ کرتی ہیں۔ کتنی لاڑیاں کرتی ہیں نا ناشتے پر، لنچ پر، ڈنر پر، حنین نے سرد آہ بڑھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اونچے اونچے کہہ کے مارنے لگا۔ حنین تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، کہتے ہوئے بیگم غزالہ نے
فون بند کر دیا، جبکہ حنین کافی دیر ہنستا رہا، پھر دوبارہ نرمیم کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اب کی بار کال تیسری بیل پر اٹینڈ ہو گئی۔ کہاں ہو تم؟ کب تک آؤ گے؟ حنین، کبھی سچ بھی بول دیا کرو، ابھی تک زریاب کا نکاح نہیں ہوا؟ نرمیم کی روٹھی روٹھی آواز سپیکر میں ابھری۔ نہ سلام نہ دعا، فون اٹھاتے ہی شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو اتنی بدتمیز کبھی نہیں تھی۔ حنین نے گلا کیا۔ اچھا سوری، نرمیم نے فوراً شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ خیر، سوری سے گزارا نہیں ہوگا، مگر فی الحال میں یہی قبول کر لیتا ہوں، حنین نے مسکرا کر جواب دیا۔ مطلب؟ نرمیم نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب تو میں آ کر بتاؤں گا، فی الحال تم اپنے ننھے ذہن پر زور مت ڈالو، حنین نے کہا۔ کب تک آؤ گے یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ یار کیا بتاؤں تجھے نرمین، میں تو خود پھنس گیا ہوں، قسم سے نکاح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ زریاب کا نکاح نہ ہو گیا، مولا جٹ کی فلم ہو گئی، ہر تھوڑی دیر بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے، وہ بھی زوردار۔ کبھی لڑکی کا ابا نہیں مانتا، کبھی مولوی نہیں ملتا، کبھی زریاب سلپ ہو جاتا ہے، پھر لڑکی مکر جاتی ہے، اور جب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے تو بدماش چودھری آ جاتے ہیں۔ حنین نے پہلے تھکے تھکے لہجے میں سٹوری سنائی، مگر آخر میں کہکا لگانے لگا۔ حنین کی باتیں نرمیم کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، سچ میں۔ بس جلدی سے واپس آ جاؤ، نرمیم نے کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کی۔ اچھا پراکو، تم ٹینشن نہ لو، میں آج ہی واپس آؤں گا، چاہے جتنی مرضی دیر ہو جائے، اور تم سے ملے بغیر گھر نہیں جاؤں گا، اب خوش؟ حنین نے نرمیم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، نرمیم نے جواب دیا۔ انتظار تو اب تم میرا کیا کرو گی، حنین نے مسکرا کر کہا۔ حنین، نرمیم نے حنین کی بات سمجھتے ہوئے زور سے پکارا۔ کیوں کان کے پردے پھاڑ رہی ہو؟ مجھے اپنا نام معلوم ہے۔ حنین نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ لاؤنج میں کھڑے زریاب نے ہاتھ کے اشارے سے حنین کو بلایا۔ نرمین، میں بعد میں بات کرتا ہوں، لگتا ہے آخر کار نکاح ہونے لگا ہے، حنین نے کہتے ہوئے فون بند کر کے لاؤنج کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ سردار دلاور علی خان نے ماہ نور کو کیا کہا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس کے بعد ماہ نور نے نکاح کے لیے حامی بھر دی تھی، جس پر سبھی بہت خوش تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا اور مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئیں، باری باری سب آپس میں گلے ملے۔ دریاب بے انتہا خوش تھا، مگر ایک تجسس اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ ایسا بابا سائیں نے کیا کہا کہ ماہ نور کو کہ وہ مان گئی۔ زریاب اپنی سوچ میں گم تھا جب حنین کی بات پر چونکا۔ یار تیرے ہاں نکاح پر چھوارے نہیں بانٹتے؟ زریاب سے پہلے سردار دلاور بول پڑے۔ کیوں نہیں بانٹتے؟ اور ایک نوکر کو اشارہ کرتے ہوئے حنین کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جو چھوٹی چھوٹی پوٹلیوں سے بڑی پڑی تھی۔ میں، موم، ڈیڈ، نرمیم اور دبیر سب کے حصوں کی لوں گا۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر پہلے ٹوکری اور پھر زریاب کو دیکھا، جس پر زریاب اور سردار دلاور ہنس پڑے۔ زریاب لان سے سیدھا لاؤنج میں پہنچا، سردار دلاور کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر مشورہ کرنے کے بعد سردار حشمت علی اس نتیجہ پر پہنچے کہ پہلے نکاح ہوگا، پھر چودھریوں سے ملاقات۔ سردار حشمت، سردار دلاور، افراسیاب اور زریاب اس وقت مہمان خانے میں موجود تھے، جبکہ دوسری طرف سے چودھری محمد علی کے ساتھ 3 لوگ اور بھی موجود تھے۔ جب کافی دیر کسی نے کچھ نہ کہا تو بلاخر چودھری محمد علی نے اپنا گلا صاف کیا اور بات کا آغاز شروع کیا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو زمین ماہ نور کے نام ہے وہ ہمیں واپس کر دی جائے، اور ساتھ ہی کچھ پیپر سردار حشمت کے سامنے رکھے۔ ماہ نور کے سائن ان پیپرز پر لے دیں۔ آپ نے جرگہ کی شرائط توڑی ہیں، اس لیے اب ہم میں سے کوئی بھی جرگہ کا پابند نہیں رہا، مگر میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی گڑبڑ کا آغاز نہ ہو، مگر اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے پہل کی تو پھر مجھ سے گلہ مت کرنا، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئیں۔ سردار حشمت نے وہ کاغذ سردار دلاور کے حوالے کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماہ نور ان کے علاوہ کسی کے بھی کہنے پر سائن نہیں کرے گی۔ کچھ دیر بعد سردار دلاور علی خان پیپرز پر ماہ نور کے سائن کرا لائے۔ چودھری محمد علی کو پیپرز دیتے ہوئے سردار دلاور نے کہا، چودھری صاحب، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ جوش کی بجائے ہوش سے کام لیں گے۔ اس میں ہم دونوں خاندانوں کی عافیت ہے۔ جبکہ چودھری محمد علی نے ایک نظر بیٹھے ہوئے زریاب پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔